अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का ये वीडियो ME उर्दू और जिसका सब्जेक्ट कोड आ जाएगा MUD002। MUD002 पूरा जो किताब है वो सब उर्दू गज़ल पर ही है ना। तो इससे पहले मैं वली दखनी और कुली कुतुब शाह की जो गज़ल थी उसकी जो तसरीह थी उसको बताई थी। और आज का तसरीह है सिराज औरंगाबादी की जो गज़ल दी हुई है, 3 गज़ल जो दी हुई है उसको मैं आज बताऊंगी। तो सबसे पहले हम उसकी जो आसार दी हुई है गज़ल की उसको मैं रीड करूंगी, उसके बाद उसका जो गज़ल दी हुई है उसको बताऊंगी। तो सबसे पहला लाइन आसार में आ जाएगा, हमारा दिलबर गुलफाम आया, करारे जाने बे आराम आया, गमनींद बीच व ताब जुल्फ को खोल, शिकारे दिल को लेकर दाम आया, सताबी होश को सर से बदर कर, जुनू का मज़ तरफ पैगाम आया, करे ता बुलबुल दिल को गज़ल को, बहारे इश्क का हंगाम आया, ए ज़ाहिद भाग उस जुल्फ स्याह से, ये काफिर दुश्मन इस्लाम आया, बराह के मख में शेख कातिल दिल पर, पयाद गम का ले एलाम आया, हुई जो से मोहब्बत शे ज़ुबाए बंद, सनम का दरमियान जब नाम आया, बला है तज निगाह की सेफ का वार, दिल बेताब आखिर काम आया, सिराज आने में उस जादुई नज़र के, सकीब व ताग व आराम आया। ये हो गई पूरी गज़ल। उसके बाद इसकी तसरीह किताब में ही दी हुई है। जो सबसे पहला असार है, हमारा दिलबर गुलफाम आया, करारे जाने बे आराम आया। तो सबसे पहले आपको लिखना है मजकूरा वाला अशार किताब में शामिल सिराज औरंगाबादी की गज़ल से माखज़ है ना। इस शेर में शायर इस शेर में बल्कि इस पूरी गज़ल में शायर का मौजू इश्क व इश्क की कैफियत को तरह तरह से खूबसूरत अंदाज में बयान करना है। शायर ने इस शेर में अपनी दिली जज्बात को बड़े सीधे साधे अंदाज में बड़ा रास्त बयान किया है। वो कहता है कि हमारा फूल की तरह खूबसूरत माशूक आया, उसने हम पर मेहरबानी की, लिहाजा अब हमारे बेकरार व बेचैन दिल को आराम आया या सुकून मिला। दूसरा नंबर आसान है, गमनींद बीच व ताबे जुल्फ को खोल, शिकारे दिल को लेकर दाम आया। तो उसी तरह आपको लिखना है सबसे पहले मशकूरा वाला अशार किताब में शामिल सिराज औरंगाबादी की गज़ल से माखज़ है। शायर या फिर इस शेर में शायर कहता है कि मासूक किस तरह आया कि अपनी जुल्फ़ों के फंदे को खोलकर हमारे दिल का शिकार करने के लिए एक जाल लेकर आया। इस शेर में शायर का मकसद माशूक की जुल्फ़ों की तारीफ़ करना है। जुल्फ़ें जब खोल कर बिखरती है तो ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है कि अब कोई ना कोई उस फंदे में फंसेगा ही, है ना। तीसरा वाला आसार है, सताबी होश को शर से बदल कर, जुनू का मज़ तरफ पैगाम आया है। शुरू में उसी तरह लिखना है मजकूरा वाला अशार किताब में शामिल सिराज औरंगाबादी की गज़ल से माखज़ है। शायर इस शेर में कहता है कि जल्द अपने होश को यानी अकल को अपने से दूर कर दे, क्यों ना कि दिल इसकी तरफ माइल हो गया है। जुनून का पैगाम आया है, मतलब हमें इश्क हो गया है और अकल व इश्क दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। उसका बाद का अशार है, करे ता बुलबुले दिल को गज़ल को, बहार इश्क का हंगाम आया है। मजकूरा वाला अशार किताब में शामिल सिराज औरंगाबादी की गज़ल से माखज़ है। ये तस्वीर किया जाता है कि जब बहार आती है तो बुलबुल बहुत खुश होता है और चहचहाता है, लिहाजा शायर कहता है कि ये इश्क की बहार का मौका इसलिए आया है ताकि मेरे दिल का बुलबुल गज़ल ख़वानी करे। बुलबुल और बहार में मुनासिबत मानवी है। उसके बाद का अशार है, ए ज़ाहिद भाग उस जुल्फ़ स्याह से, ये काफिर दुश्मन इस्लाम आया है। मशकूरा वाला अशार किताब में शामिल सिराज औरंगाबादी की गज़ल से माखज़ है। इस शेर में शायर ज़ाहिद को मुखातिब करके कहता है कि ए ज़ाहिद तो उस काली जुल्फ़ों वाले मासूक से दूर रहा, ये ऐसा काफिर है जो दुश्मन इस्लाम है। ये बड़े बड़े ज़ाहिदों और आबिदों को बहुत रास्त से भगा कर अपने फंदे में फंसा लेता है। उसके बाद का अशार है, बराह के मख में शेह कातिल दिल पर,
پیادۂ غم کا لے علام آیا ہے۔ مذکورہ والا شعر یا مذکورہ والا اشعار کتاب میں شامل سراج اورنگ آبادی کی غزل سے ماخوذ ہے۔ شاعر اس شعر میں شاعر ہجر کی سختی کو بیان کر رہا ہے کہ جدائی کا غم اتنا بڑھ گیا ہے کہ اب جینا مشکل ہو گیا ہے۔ ہجر کا مخمل کا پیدا نوٹس یا پروانہ پہنچانے والا یا پروانہ لے کر آیا ہے۔ اس کے بعد کا اشعار ہے ہوئے جوش محبت سے زباں بند صنم کا ہے در میاں جب نام آیا۔ تو اسی طرح لکھنا ہے مذکورہ والا اشعار کتاب میں شامل سراج اورنگ آبادی کی غزل سے ماخوذ ہے۔ اس شعر میں شاعر اپنی کیفیت بیان کر رہا ہے کہ جب کبھی میں کچھ بیان کر رہا ہوتا ہوں اور بیچ میں معشوق کا نام آ جاتا ہے تو محبت کے جوش سے زباں بند ہو جاتی ہے اور میں اس کا نام نہیں لے پاتا۔ کے بعد کا اشعار ہے بلا ہے دزہ نگاہ کی شیف کا وار دل بیتاب آخر کام آیا۔ مذکورہ والا اشعار کتاب میں شامل سراج اورنگ آبادی کی غزل سے ماخوذ ہے۔ شاعر اس شعر میں شاعر معشوق کی تیکھی نظر کا تعریف کر رہا ہے کہ اس کی نگاہ کی تلوار کا وار کتنا زبردست تھا، یہ میرا دل ہی جانتا ہے جو اس وار کو سہ گیا۔ اس کے بعد کا اشعار ہے جو اس پوری غزل کی آخری اشعار ہے سراج آنی میں اس جادوئی نظر کے شکیب و طاقت آرام آیا ہے۔ مذکورہ والا اشعار کتاب میں شامل سراج اورنگ آبادی کی غزل سے ماخوذ ہے۔ اس شعر میں شاعر کہہ رہا ہے کہ میرا معشوق جس کی نظر جادو بھری ہے اس کے آنے سے گویا مجھے صبر، طاقت اور آرام آ گیا ہے۔ اس کے بعد دوسری غزل یہاں پر ہی دی ہوئی ہے۔ دوسری غزل کی اشعار کو میں پہلے ریڈ کروں گی، پھر جیسی کتاب میں دی ہوئی اس غزل کو بتاؤں گی۔ قد تیرا سرور رواں تھا مجھے معلوم نہ تھا، گلشن دل میں آیا تھا مجھے معلوم نہ تھا، دھوپ میں غم کی آبس جی کو جلایا افسوس، اس کے سایہ میں اماں تھا مجھے معلوم نہ تھا، یار نے آبرو و مژگان سے مجھے شید کیا، صاحب تیر و کمال تھا مجھے معلوم نہ تھا، سب جگت ڈھونڈ پھرا یار نہ پایا، لیکن دل کی گوشہ میں نہاں تھا مجھے معلوم نہ تھا، خاک تیرے قدم پاک کے اے نور نگاہ، سرمۂ دیدہ زاں تھا مجھے معلوم نہ تھا، میں سمجھتا تھا کہ اس یار کا ہے نام و نشاں، یار بے نام و نشاں تھا مجھے معلوم نہ تھا، نگاہ شوق نے دل ایک کرشمہ میں لیا، کیا بلائے سیف زباں تھا مجھے معلوم نہ تھا، سب ہجر کی نہ تھی تاب مجھے مسل سراز، رخ تیرا نور و فشاں تھا مجھے معلوم نہ تھا۔ یہ ہو گیا پوری غزل کی اشعار۔ اس کے بعد اس ہر ایک اشعار کی یہاں پر ہی کتاب میں تشریح دی ہوئی ہے۔ جو سب سے پہلا اشعار ہے قد تیرا سرور رواں تھا مجھے معلوم نہ تھا، گلشن دل میں آیا تھا مجھے معلوم نہ تھا۔ مذکورہ والا اشعار کتاب میں شامل سراج اورنگ آبادی کی غزل سے ماخوذ ہے۔ اس شعر میں شاعر یا پھر اس پوری غزل میں شاعر نئے انداز میں معشوق کی تعریف کر رہا ہے۔ اس نے استعجابی اسلوب اختیار کیا ہے کہ اچھا تیرا قد سرور کی طرح خوش نما ہے، یہ تو مجھے معلوم ہی نہیں تھا۔ اس شعر میں شاعر معشوق کے قد کی تعریف کر رہا ہے کہ تیرا خوشنما قد تو گویا چلتا پھرتا سرور ہے، سرور تو گلشن میں ہوتا ہے لیکن تو میرے دل کے گلشن میں رہتا ہے۔ یہاں سرور اور گلشن میں معنوی مناسبت ہے۔ دوسری غزل دھوپ میں غم کی آبش جی کو جلایا افسوس، اس کے سائے میں اماں تھا مجھے معلوم نہ تھا۔ اسی طرح شروع کرنا ہے مذکورہ والا اشعار کتاب میں شامل سراج اورنگ آبادی کی غزل سے ماخوذ ہے۔ اس شعر میں شاعر افسوس کا اظہار کر رہا ہے کہ دنیاوی کاموں میں پھنس کر ہم نے بلا وجہ پریشانی جھیلی، اصل راحت تو رب کائنات کی رحمت کے سائے میں تھی، اس کا مجھے اندازہ ہی نہ تھا، اس کا اندازہ تو تب ہوا جب میں اس طرف آیا۔ اس کے بعد کا اشعار ہے یار نے آبرو مژگان سے مجھے شید کیا، صاحب تیر و کمان تھا مجھے معلوم نہ تھا۔
اسی طرح شروع کرنا ہے۔ مذکورہ بالا اشعار کتاب میں شامل سراج اورنگ آبادی کی غزل سے ماخوذ ہے۔ اس شعر میں شاعر کہہ رہا ہے کہ میرے معشوق کا بھو اور پلک اتنی خوبصورت ہے کہ میں ان کا شکار ہو گیا ہوں، اس پر عاشق ہو گیا ہوں۔ یہ حسین ایسے حربے بھی رکھتے ہیں، اس کا مجھے اندازہ نہ تھا۔ بھوؤں اور پلکوں کو تیر و کمان کہا ہے تو اس کی مناسبت سے صید و شکار لائے ہیں۔ اس کا بعد کا اشعار ہے۔ سب جگت ڈھونڈ پھرا یار نہ پایا، لیکن دل کے گوشے میں نہاں تھا مجھے معلوم نہ تھا۔ مذکورہ بالا اشعار کتاب میں شامل سراج اورنگ آبادی کی غزل سے ماخوذ ہے۔ شاعر اس شعر میں کہتا ہے کہ خدا انسان کے دلوں میں رہتا ہے۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ میں اسے ساری دنیا میں تلاش کرتا رہا، لیکن وہ مجھے کہیں نہیں ملا۔ وہ ہمارے دل کے کونے میں ہی تھا، یہ مجھے معلوم نہ تھا۔ اس کے بعد کا اشعار ہے۔ خاک تیرے قدم پاک کی اے نور نگاہ، شرمائے دیدہ ذات تھا مجھے معلوم نہ تھا۔ مذکورہ بالا اشعار کتاب میں شامل سراج اورنگ آبادی کی غزل سے ماخوذ ہے۔ خاک تیرے قدم پاک کی یہ بات اس کے لیے کہی جاتی ہے جس سے انسان کو عقیدت ہو۔ یہ پیر و مرشد، اولیاء اللہ یا کوئی بزرگ بھی ہو سکتا ہے کہ اے میرے آنکھوں کی نور، تیرے قدموں کی خاک میری جان کی آنکھوں کی روشنی بڑھانے والے ہے، یہ مجھے معلوم نہ تھا۔ اس کے بعد کا اشعار ہے۔ میں سمجھتا تھا کہ اس یار کا ہے نام و نشاں، یار بے نام و نشاں تھا مجھے معلوم نہ تھا۔ مذکورہ بالا اشعار کتاب میں شامل سراج اورنگ آبادی کی غزل سے ماخوذ ہے۔ شاعر اس شعر میں بھی تصوفانہ خیالات کا اظہار کیا گیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ میں سمجھتا تھا اس یار یعنی معبود حقیقی کا کوئی نام و نشان بھی ہے، لیکن اس کا تو کوئی نام و نشان نہیں ہے، اس کا پر تو ذرے ذرے میں ہے، تو اسے کیا نام دیا جا سکتا ہے، پہلے یہ مجھے معلوم نہ تھا۔ نگاہ شوق نے دل ایک کرشمہ میں لیا، کیا بلائے شیف زباں تھا مجھے معلوم نہ تھا۔ دزہ بالا اشعار کتاب میں شامل سراج اورنگ آبادی کی غزل سے ماخوذ ہے۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے اس شوق نے ایک کرشمے میں ہی میرا دل لیا، تلوار کی سی تیز زبان والا کیا بلا تھا، اس کا مجھے اندازہ ہی نہ تھا۔ اس کے بعد کا اشعار ہے۔ شب ہجرا کی نہ تھی تاب مجھے مجلس راز، رخ تیرا نور فزا تھا مجھے معلوم نہ تھا۔ یہ اس غزل کی دوسری غزل کی آخری اشعار ہے۔ اس کو بھی اسی طرح لکھنے سے پہلے شروع کرنا ہے۔ یہ تو صرف کتاب میں معنی دی ہوئی ہے، آپ کو اگر اس کو اور بھی یہ کر کے لکھ سکتے ہیں تو لکھ سکتے، آپ کو جس طرح معلوم ہوگا، جس طرح آپ کو لگے گا ہاں اس کو اور تھوڑا سا اچھا کر کے لکھ سکتے ہیں تو لکھ سکتے ہیں، یا پھر کتاب میں جس طرح سے دی ہوئی ہے اسی طرح اس کا میننگ لکھ سکتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے اگر آپ لکھ سکتے ہیں سراج اورنگ آبادی کی تعریف میں 2 لائن تو وہ لکھیے، اس کے بعد لکھیے مذکورہ بالا اشعار کتاب میں شامل، کیوں نہ کہ یہ آپ کی کتاب میں شامل ہے، تو کتاب میں شامل یہ سراج اورنگ آبادی کی غزل سے ماخوذ ہے۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ ہجر کی رات کی برداشت مجھ میں نہیں تھی سراج، یعنی چراغ کی طرح جو شام ہوتے ہی جل جاتا ہے، تیرا چہرہ ہر طرف روشنی بکھرنے والا ہے، اس کا مجھے اندازہ ہی نہیں تھا۔ اس کے بعد سراج اورنگ آبادی کی تیسری غزل آ جائے گی۔ آپ کی کتاب میں ہر ایک شاعر کی 3 کر کے غزل دی ہوئی ہے، جیسے ولی دکنی کا بھی 3 غزل دی ہوئی تھی، قلی قطب شاہ کی بھی 3 غزل، اسی طرح سراج اورنگ آبادی کی بھی 3 غزل دی ہوئی ہے۔ اس کے بعد میر درد آئے گی تو میر درد کی بھی آپ کو 3 غزل آپ کی کتاب میں ملے گی۔ شکر اللہ ان دنوں تیرا کرم ہونے لگا، سوائے زور و ستم فی الجمالہ کم ہونے لگا، کیا مگر قمری نے تجھ قد کی صفت جا کر کہی، باغ میں شرمندگی سی سرور غم ہونے لگا، صلح کا پیغام بھیجا اب غنیم ہجر نے، لشکر غم بر
طرف سب ایک قلم ہونے لگا، جب گیا تو شیر باخود ہوئے اہل چمن، سب طرف شیعہ سجدہ نقش قدم ہونے لگا۔ قطرہ شبنم نہیں اس عارضی گلوہ کو دیکھ، گل عرق شرمندگی کا لا کے نم ہونے لگا۔ شاید اب کے سال ہوئے وصل گل با مراد، آہ کے آرام شی نگل دل قلم ہونے لگا۔ کیوں سراج اوپر نوازش کی نظر کرتے نہیں، دن بدن اب خانہ زاد بے دھرم ہونے لگا۔ یہ تیسری غزل کے اشعار ہے۔ اس کے بعد اس اشعار کی کتاب میں ہی اس کی معنی دی ہوئی ہے اور اس کی تصریح بھی کی ہوئی ہے۔ شکر اللہ ان دنوں تیرا کرم ہونے لگا، سوائے زور و ستم فی الزمالہ کم ہونے لگا۔ مذکورہ بالا اشعار کتاب میں شامل سراج اورنگ آبادی کی غزلیں سے ماخوذ ہے۔ شاعر اس شعر میں شاعر اپنی معشوق کے لطف و کرم کا شکر ادا کر رہا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ آج سے کل تیرا لطف و کرم ہونے لگا ہے، حاصل کلام یہ کہ تیرا ظلم و ستم کم ہونے لگا ہے۔ کیا مگر قمری نے تجھ قد کی صفت جا کر کہی، باغ میں شرمندگی سے شرو خم ہونے لگا۔ درجہ بالا اشعار کتاب میں شامل سراج اورنگ آبادی کی غزلیں سے ماخوذ ہے۔ شاعر اس شعر میں معشوق کی قد موضوع کی تعریف مقصود ہے۔ اس کے لیے شاعر نے ایک نیا موضوع تلاش کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ قمری جسے سرور سے عشق ہے، وہ عموماً سرور کی درخت پر ہی بیٹھتی ہے، جبکہ جب سے تیری قد کی تعریف اس نے سرور کے سامنے کی، وہ شرمندگی سے جھکنے لگا ہے۔ تیری قد کے سامنے وہ اپنی بے بضاعتی پر شرمندہ ہو گیا ہے۔ صلح کا پیغام بھیجا اب غنیم ہجر نے، لشکر غم برطرف سب ایک قلم ہونے لگا۔ مذکورہ بالا اشعار کتاب میں شامل سراج اورنگ آبادی کی غزلیں سے ماخوذ ہے۔ اس شعر میں شاعر کہہ رہا ہے کہ جدائی کے دشمن کے صلح کا پیغام بھیجا، یعنی وصال کا امکانات پیدا ہو رہے ہیں۔ اب غم کا لشکر سب پورے کا پورا برخاست ہونے لگا، یعنی اب سارا غم دور ہو جائے گا۔ اس کے بعد کا اشعار ہے، جب گیا تو شیر کو بے خود ہوئے اہل چمن، سب طرف سے سجدہ نقش قدم ہونے لگا۔ مذکورہ بالا اشعار کتاب میں شامل سراج اورنگ آبادی کی غزلیں سے ماخوذ ہے۔ اس شعر میں شاعر معشوق کی حسن کی تعریف کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب تو شیر کے لیے چمن میں گیا تو تیری خوبصورتی کو دیکھ کر سب بے خود ہو گئے اور بے خودی میں تیرے نقش قدم کو سجدے کرنے لگے۔ اس میں مبالغے کا استعمال ہے کہ تجھے نہیں بلکہ تیرے قدموں کی نشانات کو سجدے کرتے ہیں۔ اس کے بعد کا اشعار ہے، قطرہ شبنم نہیں اس عرض گلوہ کو دیکھ، گل عرق شرمندگی کا لا کے نم ہونے لگا۔ درجہ بالا اشعار کتاب میں شامل سراج اورنگ آبادی کی غزلیں سے ماخوذ ہے۔ شاعر اس شعر میں شاعر معشوق کی خوبصورتی کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ پھولوں کے اوپر یہ شبنم کی قطرے نہیں بلکہ شرمندگی کا پسینہ ہے۔ پھول اپنے کو بہت خوبصورت سمجھتے تھے، لیکن تیری خوبصورتی کو دیکھ کر وہ شرمندگی سے پسینے پسینے ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد کا اشعار ہے، شاید اب کے سال ہوئے وصال گل باد مراد، آہ کیے آرے سے نخل دل قلم ہونے لگا۔ مذکورہ والا اشعار کتاب میں شامل سراج اورنگ آبادی کی غزلیں سے ماخوذ ہے۔ اس شعر میں شاعر کہہ رہا ہے کہ شاید اس سال اس پھول یعنی معشوق سے ملاقات ہونے کا امکانات ہے، ہمارا دل تو ابھی ڈوبا جا رہا ہے، جیسے کوئی ہمارے دل کو آرے سے چیر رہا ہے۔ اس کے بعد کا اشعار ہے، کیوں سراج اوپر نوازش کی نظر کرتے نہیں، دن بدن اب خانہ زاد بے دھرم ہونے لگا ہے۔ یہ غزل اس تیسری غزل کی آخری غزل ہے اور اس کی اشعار کی تصریح کو شروع اسی طرح کرنا ہے جو جتنے باقی سارے اشعار کی میں بتائی۔ مذکورہ بالا اشعار یا درجہ بالا اشعار کتاب میں شامل سراج اورنگ آبادی کی غزلیں سے ماخوذ ہے۔ اس شعر میں شاعر معشوق سے گزارش کر رہا ہے کہ آخر تم ہمارے اوپر مہربانی کیوں نہیں کرتے، میں تو
मैं तो दिन ब दिन तुम्हारी गुलामी में गर्क होता जा रहा हूँ। खानाए ज़ात का मतलब है घर के गुलाम का बेटा जिसकी तनख्वाह भी नहीं होती। ये हो गई आखिरी गज़ल और इसके बाद मीर दर्द की गज़ल की तसरी आएगी। मीर दर्द के बारे में मीर दर्द की 3 गज़ल है। उस 3 गज़ल के ऊपर मैं उसकी नेक्स्ट वीडियो में तसरी बनाने की कोशिश करूँगी। मतलब जो किताब में दी हुई है उसको उसी को मैं बताऊँगी और उसकी जो मानी दी हुई है आप लोग उस मानी को देखिए। और आज के लिए इसके बाद जो गज़ल होगी मीर दर्द उसके बाद जो भी है और ये जो कुली कुतुब शाह, वली दखनी, सिराज औरंगाबादी ये सब दखनी गज़ल है। जो दखनी का आपको वर्ड ज़्यादा मिलेगा। दखनी गज़ल अगर दखनी गज़ल के नाम आएंगे या फिर दखनी गज़ल की शायरों की कोई दो अशार की तसरी लिखे तो दखनी गज़ल में ये 3 नाम आपको याद रखने होंगे, कुली कुतुब शाह और वली दखनी और सिराज औरंगाबादी। सवाल किसी भी तरह घुमा सकता है, बता सकता है कि दखनी गज़ल को शुरा के 2 गज़ल के अशार की तसरी लिखे या फिर कुछ भी हो सकता है। आप लोग याद करने की कोशिश कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त देने की कोशिश कीजिए। चलिए आज के लिए यहीं तक, दूसरी नेक्स्ट वीडियो जल्द से अपलोड करने की कोशिश करूँगी।